सिकंदर 350 से 323 कबल अज़ मसीह तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। मकदूनिया, जिसे जदीद ज़ुबान में मैसेडोनिया कहते हैं, ये इलाका मैं आपको बताता चलूँ कि आज के ग्रीस के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। सिकंदर ने बचपन से ही अरस्तु जैसे उस्ताद की सोहबत पाई। उसकी उम्र 20 साल की थी जब उसका वालिद फिलिप दोम इस दुनिया से रुखसत हुआ। लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसके बाप की मौत के बाद बगैर किसी रुकावट के उसे हुक्मरानी मिल गई, वरना उस दौर में बादशाह के मरते ही तख्त के लिए जंगें छिड़ जाती और इस जंग में हर वो शख्स अपना हिस्सा डालता जिसके पास तख्त तक पहुंचने का जरा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और दावेदार नहीं था। लेकिन एहतियातन उसने ऐसे अफराद को कत्ल करवा दिया जो उस वक्त तख्त के दावेदार थे, और फिर अपनी माँ ओलंपियास के उकसाने पर उसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल कर दिया। इस तरह सिर्फ 20 साल की उम्र में मकदूनिया के तख्त पर वो लड़का बुरजमान हुआ जिसे आज दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम के नाम से जानती है। सिकंदर की एक और खुशकिस्मती ये थी कि उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान था। इसके अलावा उसके बाप फिलिप्स ने उसके जिस्मानी नशोनुमा पर बहुत तवज्जो दी और उसे ऐशो इशरत से दूर एक पुरफ़िज़ा मकाम पर भिजवा दिया ताकि वो एक शहज़ादे की हैसियत से सुस्ती और काहली से दूर रहे। और वहाँ सिकंदर ने जिस्मानी मशक़ें सीखी। इसके अलावा घोड़सवारी, तीरंदाजी और नेज़ाबाजी जैसे फ़नून में महारत हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु उसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। दुनिया फतह करना उसके बाप का ख्वाब था और सिकंदर इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था। 20 साल की उम्र में उसने जब मकदूनिया की हुक्मरानी हासिल की तो इब्तदाई दिनों में उसने पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। यह इसलिए भी ज़रूरी था कि जब सिकंदर मुहिम पर निकलना चाहता तो उससे पहले उसे अपनी फ़ौज मजबूत करने की ज़रूरत थी, और दूसरा ये कि जब वो मुहिम पर हो तो पीछे से कोई मकदूनिया पर हमला न कर दे। इस काम में 2 साल बीत गए और इस दौरान कुछ इलाकों को उसने तलवार के जोर पे फतह कर लिया और कुछ बगैर लड़े ही साथ मिल गए। शुमाल और मगरिब से किसी हद तक मुतमिन हो जाने के बाद जब उसने मशरिक की तरफ नज़र डाली तो उसे ईरान की वसी व गरीब सल्तनत दिखाई दी। बहिरा रोम से हिंदुस्तान तक फैली इस सल्तनत का रकबा लाखों मील था। इसमें दरिया भी थे और पहाड़ भी, रेगिस्तान भी थे और जंगल भी, जजीरे भी थे और समंदर भी। इसके अलावा यहाँ हर रंग और नस्ल के इंसान आबाद थे। तभी ये सल्तनत पूरी दुनिया नहीं तो आधी दुनिया का वजूद ज़रूर रखती थी। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक वजह यह भी थी कि इसके शहंशाह दारा ने सिकंदर के मुखालिफिन की खुफिया तरीके से मदद शुरू कर दी थी। 334 कबल अज़ मसीह में सिकंदर 35,000 फौज के साथ मकदूनिया से निकला। इस फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की फौज का मशहूर तरीन मकदूनवी जत्था था। ये 256 फौजियों का मुरब्बा शक्ल का दस्ता था और हर कितार में 16 फौजी और 16 ही कितारें। हर फौजी के हाथ में 16 फीट का एक नेज़ा था। यूं चलते हुए पहली 5 कितारों के फौजी जब अपने नेज़े आगे बढ़ाते
تو وہ پہلی قطار سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانی کوس پر سکندر کا سامنا ایک قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ حملے کا پتہ لگتے ہی ایرانی فوج نے دریا کے ڈلوان والی طرف قبضہ کر لیا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ سکندر اس بات سے بالکل پریشان نہ ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا میں اترے۔ ایک بار دریا کی دوسری طرف پہنچ گئی تو دشمن کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا۔ سکندر جانتا تھا کہ اس کے سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس ایرانیوں سے بہتر اسلحہ ہے۔ سکندر کے سپاہی سر سے لے کر پاؤں تک زراح میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے لمبے اور ہلکے تھے جنہیں چلانے میں وہ ماہر تھے۔ سکندر نے جو حکمت عملی بنائی اس کے مطابق اس کی فوج کو پیدل دستہ درمیان میں تھا اور سوار دائیں اور بائیں موجود تھے۔ دائیں جانب کے سوار دستے کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ پہل تو وہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دریا کے قریب جا کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سکندر نے جلد ہی دشمن فوج کے کماندار کا کام تمام کر دیا اور بہت سے ایرانی جرنیل میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ اس طرح اچانک شروع ہوئی تھی، اسی طرح اچانک ختم ہو گئی۔ اس محاذ پر فتح سکندر کی ہوئی اور اس کی فوج کا بہت ہی مختصر نقصان اٹھانا پڑا۔ اس فتح کے بعد سکندر کا سامنا اسوس، جو کہ شام کا ایک شہر ہے، اس مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا جس کی قیادت دارا خود کر رہا تھا۔ دارا کا یہ لشکر تقریباً 1,00,000 پیدل اور سوار سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور دارا کو میدان جنگ سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، جو کہ بھاگتا ہوا یہ بھی بھول گیا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے میدان جنگ میں خیموں میں موجود ہیں۔ رات کو سکندر نے دارا کے سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، لیکن دارا کے بیوی اور بچوں کے ساتھ نہایت ہی عمدہ سلوک کیا۔ اب سکندر کا اگلا ہدف مصر تھا۔ رستے میں وہ سور اور غزہ شہر کو فتح کرتا ہوا مصر کی جانب بڑھا۔ مصر کے حکمران نے بغیر کسی لڑائی کے تخت اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور یہاں ایک مناسب جگہ دیکھ کر قیام کیا اور ایک نئے شہر الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی، جو کہ آج بھی مصر کا ایک اہم ترین شہر ہے۔ اس دوران دارا نے اسے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے عوض ایران کی آدھی سلطنت اس کے حوالے کرنے کی پیشکش کی، لیکن سکندر نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہو تو دارا اسے خود لے کر 331 قبل از مسیح میں سکندر نے ایک بار پھر مشرق کی طرف پیش رفت کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریا فرات عبور کیا اور پھر وہاں نینوا شہر کے قریب اس کا سامنا ایک بار پھر دارا کی عظیم فوج سے ہوا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس فوج کی تعداد 10,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن سکندر نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے اس فوج کو بھی شکست دی۔ شکست دیکھتے ہوئے دارا ایک بار پھر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور کہا جاتا ہے اسے اسی کی فوج کے جرنیلوں نے قتل کر دیا۔ دارا کی لاش سکندر کو آج کے ایران کے دارالحکومت تہران کے پاس ملی اور سکندر نے اسے تمام تر شاہی اعزازات کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ یہ 327 قبل از مسیح کی بات ہے جب سکندر نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس موقع پر سکندر کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ اٹک کے مقام پر اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور دریائے جہلم کے قریب اس کا مقابلہ ہندوستان کے راجہ پورس سے ہوا۔ سکندر کا معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتا جیسے اس نے دارا سے کیا تھا۔ راجہ پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے
جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے سکندر نے ایک بہترین حکمت عملی تیار کی، جس کے نتیجے میں گھمسان کی لڑائی کے بعد آخرکار فتح سکندر کو نصیب ہوئی۔ راجہ پورس کو جب اس کے سپاہیوں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں گرفتار کر کے سکندر کے سامنے پیش کیا تو سکندر نے اسے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس پر راجہ پورس نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ سکندر، جو راجہ پورس کی بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھا، یہ بات سن کے اور بھی متاثر ہوا اور راجہ پورس کی جان بخش دی، ساتھ ہی ساتھ اسے اس کی سلطنت بھی واپس کر دی۔ سکندر کی فوج جو اتنے سالوں سے مسلسل جنگ سے تنگ آ چکی تھی، اب ان میں سے زیادہ تر لوگ واپس لوٹ کر اپنے وطن جانا چاہتے تھے اور جنگ کے دوران جو دولت انہوں نے اکٹھی کی تھی اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے، عیاشی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سکندر پہ ہندوستان فتح کرنے کا جنون سوار تھا۔ سکندر نے اپنی فوج کو زرخیز زمینوں اور ہندوستان کے خزانوں کا لالچ دے کر اپنی فوج کو آگے ملتان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ سکندر کی فوج جو پہلے ہی راجہ پورس کی فوج کی لڑائی اور جوش دیکھ چکے تھے، اب ملتان جانے پر آمادانہ تھے، لیکن حکم کی تعمیل میں آگے بڑھے۔ اس وقت ملتان شہر میں ملوئی قوم آباد تھی، جن کی بہادری اور جنگجوئی کے قصے مشہور تھے۔ جب سکندر نے ملتان پر حملہ کیا تو ملوئی قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسی جگہ سکندر کی کمر میں ایک تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوجیوں نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بدترین بدلہ لیا اور شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اس فتح اور سکندر کے زخمی ہونے کے بعد اس کی فوج آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ سکندر نے یہاں انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے، اپنے شہر میں داخل ہو، لیکن وہ ابھی بابل میں تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ موت نے اس کو گلے لگا لیا۔ سکندر نے 33 سال کی عمر پائی۔ وہ 356 قبل از مسیح میں پیدا ہوا تھا اور اس کا انتقال 323 قبل از مسیح میں ہوا۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا۔ دارا کو شکست دینے کے بعد اس نے دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی رخسانہ سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کے قتل و غارت اور حرمت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سکندر نے بابل شہر پہنچ کر فتح کا جشن منایا اور ساری رات شراب کا دور چلتا رہا۔ سردیوں کی رات تھی، جس کی وجہ سے سکندر کو بخار ہوا، جو کہ نمونیا میں بدل کے جان لیوا ثابت ہوا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ہندوستان فتح نہ کرنے اور اپنا پوری دنیا فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ جانے کی وجہ سے سکندر نے کثرت شراب نوشی شروع کر دی، جو کہ اس کی موت کا باعث بنی۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج تاریخ کے اس کردار سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں مجھے لکھیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔